अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं दुनिया डेट विद मालिक। कुछ दिन पहले मैंने आपसे एक वादा किया था कि हम एक प्रोग्राम करेंगे पाकिस्तान के अंदर जो टेलीकॉम इंडस्ट्री है और जो ग्रेट ट्रैफिक खास तौर पर पर्टिकुलरली जो इंटरनेशनल कॉल्स आ रही हैं, टर्मिनेट हो रही है, उसमें अरबों रुपए के घपले किस तरह हैं, क्या हैं, कौन पैसे कमा रहा है, आम आदमी जो मजदूर है, दूसरा जो बाहर से कॉल करता है उसकी जेब से पैसे निकल रहे हैं, यहाँ गवर्नमेंट की जेब से पैसे निकल रहे हैं और बीच में छोटे बड़े मगरमच्छ मिल के बिलियंस आगे पीछे हो रहे हैं। साथ ही हम बात करेंगे यूट्यूब की। करीबन 15 महीने हो गए। आपको याद है 17 सितंबर 2012 को बैन किया था उस वक्त के जो प्राइम मिनिस्टर थे। एक मूवी एक पोस्ट हो गई थी नेट पे, इनोसेंस ऑफ मुस्लिम्स, उन्होंने कहा कि जी बहुत ज़्यादा ब्लास्फेमस है। उसके बाद लेकिन 15 माह हो गए हैं, बच्चे यंगस्टर दूसरे ना यूनिवर्सिटीज़ की चीज़ें देखते थे, बहुत इंफॉर्मेटिव एक दुनिया थी, वो भी बंद हुई हुई है। क्यों बंद है यूट्यूब, क्यों बंद है, और ग्रेट ट्रैफिक और ये सारा धंधा क्यों खुला हुआ है। और यहाँ तो ये है कि इस बहती गंगा में ऐसे ऐसे लोगों ने हाथ धोए हैं कि इंसान देखे तो इंसान पागल हो जाता है। यहाँ तक कि एक दो फॉर्मर फेडरल मिनिस्टर्स खुद जाली उन्होंने अपने सेंटर्स बनाए हुए थे जहाँ पे इलीगल टर्मिनेशंस हो रही थी, उस पर भी हम बात करेंगे। लेकिन आज का हमारा फोकस होगा ये अरबों रुपए किसकी जेब में जा रहे हैं, क्योंकि आपके मेरे चोरी हो रहे हैं। जब गवर्नमेंट रेवेन्यू चोरी होता है तो गवर्नमेंट का शेयर जाता है टैक्सेशन में, और ये वो पैसे हैं जो आपके और मेरे पे खर्च होने चाहिए। इस पर हम बात करेंगे। मेरे साथ स्टूडियो मौजूद हैं डॉक्टर इस्माइल शाह साहब, चेयरमैन पाकिस्तान टेलीकम्युनिकेशन अथॉरिटी। उनके साथ मौजूद हैं सलमान अंसारी साहब, वेरी रिस्पेक्टेड नेम इन IT, एंड उनके एडवाइजर्स भी रहे हैं गवर्नमेंट्स के और बहुत ज़्यादा इनका तजर्बा है। उनके साथ मौजूद हैं वहाब सिराज साहब, ये ISP एसोसिएशन ऑफ पाकिस्तान जो इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर एसोसिएशन ऑफ पाकिस्तान है, उनके स्पोक्समैन है, अगेन ईयर्स ऑफ एक्सपीरियंस इन IT इंडस्ट्री। और उनके साथ हैं आमिर अता साहब, ये भी टेलीकॉम कंसल्टेंट्स हैं। मेरा ख्याल है मैं आपसे शुरू कर दूं सलमान अंसारी साहब, आप काफ़ी क्रिटिक हैं, काफ़ी ज़्यादा। दो तीन चीज़ें मैं लोगों को बता दूं। पहले यहाँ पे एक बना था इंटरनेशनल क्लियरिंग हाउस, ICH उसका नाम था, वो भी अजीब पॉलिसी के तहत बना, जिसमें तमाम ऑपरेटर्स जो थे लॉन्ग डिस्टेंस इंटरनेशनल LDI लाइसेंस होल्डर्स, इन्होंने मिल के एक कहा यह गया कि इससे रेवेन्यूज़ बढ़ेंगे, कहा यह गया यूनिफॉर्म होगा, लेकिन बड़े इंटरेस्टिंग फिगर्स हैं। उससे पहले जब ये ICH बना उससे पहले 1.9 अरब मिनट्स पर मंथ आ रहे थे मुल्क के अंदर, वो बनता है और उसके हफ्तों बाद ही ये 580 मिलियन मिनट्स रह जाते हैं, जो अब तकरीबन 400 मिलियन मिनट्स के ऊपर है। और जो इलीगल बिजनेस है वो 800 मिलियन मिनट से ग्रो करता है। जो LDI ऑपरेटर्स का प्रॉफिट था सितंबर में, उन्होंने जो पैसे कमाए वो $8.3 मिलियन। जब ICH बनता है तो तकरीबन $60 मिलियन कमा लिया विद इन अ स्पैन ऑफ वीक्स। और जो गवर्नमेंट का हिस्सा था, जो आपका मेरा हिस्सा था, वो खड़क करके नीचे गिर गया। पहले लेकिन मैं यूट्यूब से पहले मैं कर लूं क्योंकि पब्लिक इंटरेस्ट ये है। पहले तो ये बताएं शाह साहब, यूट्यूब क्यों नहीं खुल रहा और कब खुलेगा? अच्छा, बहुत शुक्रिया मालिक साहब यहाँ बुलाने का। मैं आपको पहले PTA का रोल बता दूं इस पूरे प्रोसेस में कि PTA सिर्फ एक मैसेंजर है इस सारे प्रोसेस में। उन्होंने PTA ने सिर्फ एक मैसेज पहुंचाना है टू द ऑपरेटर। बड़ा खामोश सा मैसेंजर है काफ़ी सालों से। अब इंशाल्लाह एक्टिव होगा। तो सबसे पहली बात यह है कि जो सारे डिसीजन होते हैं खोलने या बंद करने के, वो एक इंटर मिनिस्ट्रियल कमेटी है, वो करती है, जिसमें रिप्रेजेंटेशन है हमारे मिनिस्ट्री ऑफ रिलीजियस अफेयर, सिक्योरिटी एजेंसीज हमारी भी है, मिनिस्ट्री ऑफ IT एंड मैनी अदर्स। तो ये उसका डिसीजन होता है। जहाँ का खोलने का ताल्लुक है, हमने इसमें खासी पेशरफ्त हम कर रहे हैं सारे स्टेक होल्डर्स के साथ मिल के, जिसमें खुद गूगल खुद भी शामिल है। पिछले हफ्ते उनकी टीम आई हुई थी, उनके साथ हमारी बातचीत हुई है, PTA में भी हुई है, मिनिस्ट्री भी उन्होंने विज़िट किया था। उन्होंने ज़ुबानी तौर पे मुझे कहा है कि वो एक ऑर्डिनेंस, जिसको थर्ड पार्टी इंडेमनिटी कहते हैं, क्लॉज कानून, वो अगर आपके उसमें हो कवानीन में, तो फिर हम यहाँ यूट्यूब का लोकल वर्जन खोल सकते हैं, जिसमें फिर लोकल लॉज .com.pk होगा। अब मैंने उनको ईमेल पे उनसे रिक्वेस्ट की, उसकी फॉर्मल कंफर्मेशन की, क्योंकि वो हमने तैयार कर लिया है और मिनिस्ट्री ऑफ IT को भिजवाना है, ताकि वो उसको ETO में, इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजैक्शन ऑर्डिनेंस, या किसी तरीके से वो अपने इलेक्ट्रॉनिक क्राइम बिल में तो ऑलरेडी शामिल है, ETO में शामिल हो जाए, ताकि ये काम जल्दी हो जाए। ये आपका भिजवा रहे हैं मिनिस्ट्री को? जी हम इंशाल्लाह जैसे यूट्यूब से गूगल से कंफर्मेशन आती है ईमेल पे, तो हम भिजवा देंगे। तैयार है हमारे पास। अगले हफ्ते आप भिजवा रहे हैं? जी इंशाल्लाह। वो यूट्यूब का क्या, उनका गूगल का मेन क्या रह गया कि उनका एतराज़ ये था कि जी हमें ये इंडेमनिटी दे दें कि अगर आपके यहाँ से कोई अपलोड हो ब्लास्फेमस, तौहीन आमेज़ मटीरियल वगैरह,
تو پھر ہمارے پہ کوئی لیگل لائبلٹی نہیں ہوگی, لیکن اگر آپ ان کو کہیں گے تو وہ سائٹ بلاک ہو جائے گی. جی اسی طرح ہی ہے. یہ تو خیر ایک آسپیکٹ ہے. اس کے علاوہ بھی ہم نے کافی سارا اس پہ ہوم ورک کیا ہے اور بہت ساری ایسی سائٹس ہم نے آئیڈینٹیفائی کر لی ہیں اور ان کو بلاک بھی کر دیا ہے جس پہ یہ ویڈیو ہے. تو ہم پیرالل میں کافی سارے کام کر رہے ہیں. جو ہمارے نیٹ ورک پرووائڈرز ہیں, انٹرنیٹ جو بینڈوڈ پرووائڈ کرتے ہیں, PTCL اور TWA, ان سے بھی یہ چیز کہی ہوئی ہے کہ وہ ایسا سسٹم لگائیں جیسے یہ والا اس طرح کی ویڈیوز بھی, اور اس کے علاوہ پورنوگرافی کی میٹیریل وہ بھی اویلیبل نہ ہو پاکستان میں. تو بیسکلی ہم یہ اگر کہیں کہ اگر آپ کی آج کل میں بات ختم ہو جاتی ہے, آپ کو آرڈیننس کا آپ ڈرافٹ ان سے شیئر کر رہے ہیں؟ کن سے؟ گوگل کے ساتھ. وہ تو ان سے آلریڈی شیئرڈ تھا. شیئرڈ ہے ہاں, وہ PECB کا حصہ تھا, پاکستان الیکٹرانک کرائم بل کا, لیکن چونکہ بل میں بہت ٹائم لگتا ہے تو انہوں نے اسی پورشن کو کہا ہے کہ ہم نے یہ منسٹری کو سجیسٹ کرنا ہے کہ وہ کسی طریقے سے اس کو جلدی کرا لیں. آپ اور اب گوگل ایک پیج پہ آگے ہیں. اب یہ آرڈیننس گیا ہوا آپ کے لا منسٹری کے پاس جائے گا, وہ ویٹ کر کے اس کو اگر یہ پریزیڈنٹ کے تھرو انووک ہو جاتا ہے تو پھر یوٹیوب آپ کھول دیں گے. ہماری طرف سے جائے گا منسٹری آف IT میں, پھر وہ جو بھی جس طرح مناسب سمجھیں گے اس کو, لا منسٹری بھیجنا ہے یا ڈائریکٹ بھیجنا ہے. تو اگر آپ سے نکل جاتا ہے اور وہاں پہ سپیڈ کام ہوتا ہے تو یہ ہفتے 10 دن 2 ہفتوں میں بھی کھل سکتا ہے. دیکھیں اب وہ یوٹیوب کے کچھ اور بھی چیزیں لوکلائزیشن کے لیے وہ اپنا پروسیس پورا کریں گے, جس کی وہ انہوں نے ٹائم لائن ہمیں کوئی ڈیفائن کر کے نہیں دی. اپروکسیمیٹ کیا ہے؟ اپروکسیمیٹ بھی دے ڈونٹ وانٹ ٹو گیو اے فگر پبلکلی, لیکن انہوں نے پرائیویٹلی کہا کہ ویل ایکسپیڈائٹ, اور ہم بلکہ اس نے کنورسیشن میں یہ کہا ہے کہ وہ اس چیز کو جلدی ابھی سے اس پہ کام کرانے کی کوشش شروع کر دے گا. تو اس کا مطلب ہے اگر میں یہ کہوں ریئلسٹکلی پاسبلٹی ہے کہ اگلے مہینے 1.5 مہینے میں کھل جائے گا. مطلب میں آپ سے وعدہ نہیں کر سکتا, لیکن ہم اپنی پوری کوشش کریں گے. 3 سے 4 مہینے ہمارے سب لگیں گے اس پروسیس میں. گوگل کا بھی یہ خیال تھا کہ انہوں نے بھی جب اس کو لوکلائز کرنا ہے تو انہیں بھی اپنی انٹرنل بہت ساری اپروولز لینی پڑیں گی, اور اس پورے پروسیس میں تقریباً 3 سے 4 مہینے لگ سکتے ہیں. اچھا چل یہ کام ہمارا تھا بھی نہیں, بل بنانا یہ چیزیں, بٹ وی آر ٹرائنگ ٹو. جو آپ کے کام تھے اس پہ بھی بات کرتے ہیں, وہ اس کاموں میں بھی آپ نے بڑا کچھ نہیں کیا ہوا, یہ تو آپ نے حکومت پہ ڈال دیا نا. اچھا صاحب اب آ جائیں ذرا, ہمیں بہت کالز آئیں, بہت میسیجز آئے کہ جی بات کریں پاکستان حکومت نے جو اتنا ریٹ بڑھا دیا, وہ تو کہتے ہیں ٹیکس بڑھا دیا, آپ کے ٹرمینیشن کال ریٹس ہیں, لیکن پتہ یہ لگ رہا ہے کہ ریٹس بڑھ گئے لیکن گرے ٹریفک بڑھ گئی, منافع بڑھ گئے, جو کال کر رہا ہے وہ بھی مر رہا ہے, اور اس کی جگہ جو یہاں سے باہر کال کر رہا ہے وہ بھی مر رہا ہے. یہ ہو کیا رہا ہے؟ یہ جو اربوں روپیہ کس طرح ہو رہا ہے, سمجھا دیں گے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. ابھی جو یوٹیوب کا آپ کہہ رہے تھے, وہ ہمارے یہاں بہت آسان طریقہ ہے کسی کو ٹرک کی بتی کے پیچھے لگانا. میں اس میں 2 لفظ کہتا چلوں پھر ICH پہ آ جاؤں گا. دنیا میں سارے ممالک انکلوڈنگ سارے مسلمان ممالک, کسی نے یہ نہیں کیا. ہم جو جس طریقے کو اختیار کرنے چلے ہیں, چل پڑے گا دیکھیں گے, چلے گا نہیں. ہے میں آج ہی آپ سے شرط لگا کے کہتا ہوں کہ جو .com.pk کسی نہ کسی پولیٹیکل اس کے ہتھ کنڈے میں آ جائے گا. سو لیٹس لیو اٹ ایٹ دیٹ. کیوں نہیں چلے گا؟ کیا مطلب؟ دیکھیے آپ لوکلائز کیا کریں گے؟ آپ کسی IP وہ یہ آپ کہیں گے جی آج یہ بند کر دو, کل وہ بند کر دو, ان کو کون سی اتھارٹی کہے گی؟ اگر آپ کی پولیٹیکل اتھارٹی کہے گی تو پھر یہ صرف سو کالڈ بلاسفیمل مٹیریل نہیں, ہر چیز کو بلاک کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے, وہ تو ٹھیک ہے, لیکن ابھی ہم کنسیپچولی تو ہو تو جائے گا نا, ایک زون بن جائے گی. ابھی تو آپ اگر ان کو بلاک کریں گے تو پوری دنیا میں بلاک کرنا پڑتا ہے, جو پاسبل نہیں ہے. ہر ایک کے اپنے اسٹینڈرڈز ہیں. نہیں ایسی بات نہیں ہوتی, اتنا کمپلیکس چیز نہیں ہوتی. بلاک کرنا ہو تو بلاک کر سکتے ہیں, لیکن وہ نہیں کریں گے. ان کے اپنے قوانین ہیں جس کے تحت وہ کام کرتے ہیں. آپ کے لیے وہ کچھ توڑ موڑ کے کوئی چیز کریں گے, زیادہ دن چلے گا نہیں. بہرحال امید پر دنیا قائم ہے. اب واپس سب آتے ہیں گرے ٹریفک کے اوپر. یہ جو گرے ٹریفک کا سلسلہ ہے, اس کا تھوڑی سی اس کا پس منظر یوں دیکھیں کہ پاکستان جو کالیں باہر سے آتی ہیں, تو جو کال جس سے AT&T ہے امریکہ سے کال بھیجتا ہے, تو جو کال وہ ادھر پاکستان میں ٹرمینیٹ کرتا ہے, یعنی کہ کسی کے پاس جاتی ہے, اس کے کچھ پیسے کچھ چارج آپ اس سے کرتے ہیں. 2003 تک تقریباً یہ 35 سینٹ ہوتا تھا, اور یہ آہستہ آہستہ ان سے ہم نے نیگوشیٹ کیا FCC کے ساتھ, امریکن فیڈرل کمیونیکیشن کمیشن, اور یہ ہم نے کہا تھا کہ اس کو کم لانے شروع کر دیں. یہ گرے ٹریفک کا جو مسئلہ ہے, اللیگل یا چوری کا جو مسئلہ ہے, یہ آج سے 10-15 سال سے پہلے سے چل رہا ہے, تھوڑا تھوڑا, اور بڑھنا شروع ہوا تھا. اکارڈنگ ٹو پالیسی اینڈ اکارڈنگ ٹو اے ویری کلیئر
انڈرسٹینڈنگ کہ اس طریقے سے ہوگا. 2008 میں جب یہ پی 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 گورنمنٹ آئی ہے اس سے پہلے یہ آ گیا تھا اس اسٹیٹس پہ جو کہ ڈیفائن کیا گیا تھا پالیسی میں, اور آپ کے 2 ارب منٹ آ رہے تھے پاکستان میں. اس کے اندر تقریباً 1.3 سینٹ شاید پر منٹ تھے جو آپ نکالتے تھے, اور حکومت کو 18-20 ملین ڈالر بن جاتے تھے مہینے کے تقریباً. وہ حکومت آئی, آپ کے فیڈرل منسٹر صاحب جو ہے جان کے امان پاؤں تو ان کا نام بھی عرض کروں, سب کچھ پتہ ہوگا, ان کی اپنی کمپنی, انہوں نے چیئرمین لگایا, نام لے لیں, رحمان ملک صاحب نے چیئرمین لگایا. ٹھیک, چیئرمین لگایا اور آتے کے ساتھ ہی 8 سینٹ پہ کرے, بغیر کسی وجہ سے کوئی چیز کو جواز نہیں تھا. پھر 12 سینٹ پہ لے گئے. اس کا جواز صرف ایک تھا کہ جو چوری کرنا چاہتے ہیں, یہ جو انلیگل ٹریفک لانا چاہتے ہیں, ان کے مارجن بڑھ گئے ایک دم سے. ٹھیک ہے, کیونکہ 4 سینٹ پہ آپ جب کال لاتے ہیں نا, تو آپ کسی ٹیلی فون کے تھرو آپ آتی ہے, آپ کے فون پہ آ جاتا ہے موبی لنک کا یا یو فون کا, اس کے 30 ایک پیسے اس کے لگ جاتے ہیں, کچھ انٹرنیٹ کا ہے, کچھ لوگوں کے منافع وغیرہ, تو آدھا 1 سینٹ بچتا ہے اس کے اندر. جب آپ 12 سینٹ کے کر لیتے ہیں آپ, تو آپ کا منافع بہت زیادہ بڑھ جاتا ہے. بہت شور مچا, سب کچھ ہوا, اور وہ گرتے گرتے 8 پہ آ گیا, لیکن نیچے نہیں لائے. لیکن اتنی فالتو قسم کی چیز ہے کہ گرے ٹریفک بلاکنگ, کبھی ISI کا نام آتا ہے, کبھی PTA کا نام آتا ہے, ہر قسم کی چیز, IP ایڈریس بلاک کرنا, اتنی بڑی حماقت. ٹیکنیکلی میں بات کر رہا ہوں, 45 سال ہو گئے ٹیلی کام میں. بلاک اور کسی باہر کے ملک کو دے دیا, مجھے تو پتہ نہیں, اتنا ہش ہش چیز ہے, PTA کے چیئرمین صاحب بتا سکیں گے. آپ کے PTA کے رولز ہیں کمپیوٹر ٹو کمپیوٹر, آپ کی جو وائس ہے نا اسکائپ وغیرہ پہ, دیٹ از لیگل, دیٹس پرمیٹڈ. آپ کے انٹرنیٹ پہ جو سگنیچر بنتا ہے نا وائس کا, اس کا بھی وہی سگنیچر بنتا ہے جو آپ کو نارملی ٹیلی فون کا سگنیچر بنتا ہے. اب ہو کیا رہا ہے, وہ کمپنی ہے جس کا کوئی والی وارث نہیں ہے, کوئی فورن کمپنی, پاکستانی بھی نہیں ہے نہ, آئی ایم شیور ان کو پتہ ہے, یہ کہتے ہیں PTA کو پتہ ہے, PTA سے پوچھے وہ کہتے ہیں ان کو پتہ ہے. ان کے پاس کوئی کال سینٹر نہیں ہے. ابھی میں بات کر رہا تھا, ایک وائٹ ٹرائب سروس پرووائڈر ہے, وہ رات کو انہوں نے بند کر دیا, 3000 سبسکرائبر بند. کیوں بھائی؟ ان کے IP ایڈریسز بند کر دیے. IP ایڈریسز, یہ حماقت پہ حماقت نہیں, ٹھیک ہے, I don't want to get too technically involved in it. کہنے کا مقصد میرا یہ ہے کہ 100 بات کی ایک بات. ابھی میں گاڑی پہ سن رہا تھا اشتہار, آپ عوام الناس سے کہہ رہے ہیں کہ یہ آپ کو کال آئے تو آپ اس نمبر پہ کر دیں. وہ کیوں کریں گا بھائی؟ اس کو کوئی آپ انسینٹیو دے تو کرے گا. لیکن اتنے سارے جھگڑے میں پڑنے کے بجائے آپ 2008 میں جو آپ کا ٹرمینیشن ریٹ تھا اس پہ لے کے کیوں نہیں آتے؟ ایک سمپل سی چیز ہے, ان ون گو جہاں تھا ادھر واپس. میں ابھی آپ کے ساتھ ہوں, لیکن شاہ صاحب یہ بتائیں, واقعی یہ جو ریٹس بڑھے ہیں, آپ پرسنلی کیا ایگری کرتے ہیں, یہ کیوں نہیں نیچے ہم لا رہے, کیوں ہم انسینٹیو یہ بیچ میں بلیک مارکیٹ کا کر رہے ہیں؟ نہیں, ہم نہیں کر رہے انسینٹیو بلیک مارکیٹ کا. بیسیکلی ایک انالیسس جاری ہے. یہ چیزیں اتنی آسانی سے نہیں ہونی چاہیے. پاسٹ میں جس طرح بھی ہوتا رہا کہ ایک دن آپ ایک ریٹ رکھیں اور اگلے دن فوری طور پہ آپ کہیں کہ یہ مسئلہ آ رہا ہے, بس اس کو نیچے گرا دیں. اس کی ایک کمپلیٹ انالیسس ہونی چاہیے. جہاں تک سسٹم کی بات کی تو وہ اپنا سسٹم, میرے پاس ایک ڈیٹا پڑا ہے شاہ صاحب, سوری ایڈ کر دوں, کہ جب انکمنگ ٹریفک 70% ڈراپ ہوئی, لیکن جو LDI وغیرہ کے جہاں سے سارے لوگ انوالو تھے اس بزنس پہ, ان کے پروفٹ 308% بڑھ گئے. اچھا, اس میں جیسے میں نے آپ سے, حکومت گھاٹے میں, لوگ گھاٹے میں, یہ جو کمپنیز ہیں یہ سارے ان کی لاٹری. سب سے پہلے تو آپ یہ دیکھیں کہ جس چیز کی ہم بات کر رہے ہیں اس کو ASR کہتے ہیں, ٹھیک ہے, اپرووڈ سیٹلمنٹ ریٹ, جس میں کچھ LDI کا شیئر ہوتا ہے اور کچھ APC ہوتی ہے. جو انصاری صاحب بات کر رہے ہیں, اس وقت یہ ریٹ جب یہ ریس کیا گیا وہ اس وقت 6.25 تھا, جس میں 1.25 APC تھا اور 5 سینٹ جو ہے وہ LDI کا شیئر تھا. اب جو ہے LDI کا شیئر 5.85 ہے اور APC 2.9 ہے. تو ایکچولی ریٹ گیا ہے آپ کا 6.25 سے 8.8 میں. لیکن جو ڈفرینس اس وقت آیا ہے وہ یہ ہے کہ وہ جو LDI کا شیئر تھا 5, وہ اس کو انفورس نہیں کر رہے تھے, they were not charging that, وہ صرف APC پلس سم تھنگ پہ ٹریفک لا رہے تھے, ٹھیک ہے جی, جس کی وجہ سے ان کے ریونیو کافی کم. منٹس کیسے گر گئے؟ ریٹ تو چلے ہو گیا, منٹس کیسے گر گئے؟ 1.29 بلین سے ایک دم 500 پہ 400 پہ کیسے آ گئے؟ اس میں جیسے کئی دفعہ میری اور لوگوں سے بھی ڈسکشن ہوئی, اس میں بہت سارے فیکٹرز ہیں. ایک فیکٹر ہے آپ کا الاسٹیسٹی کا, ایک فیکٹر ہے آپ کا آؤٹ گوئنگ ٹریفک کا کہ وہ بڑھ گئی, تیسرا ہے آپ کا الٹرنیٹ مینز OTTs لائک اسکائپ اینڈ وائبر. 1.9 بلین منٹ سے تقریباً 2 بلین سے
500 में आ गया, 1 महीने में इलास्टिसिटी, सारे फैक्टर्स 4 हफ्तों में. एंड ग्रे आल्सो. ये बताएं 4 हफ्तों के अंदर ये जितने बड़े मगरमच्छ हैं, इतना पैटर्न हमारा पाकिस्तानियों का चेंज हो गया कि 2 बिलियन मिनट्स आ जाते हैं 500 मिलियन मिनट्स पे. ये देखिए मालिक साहब, ये जो ICH बनी है पिछले साल जो सितंबर में जो इन्होंने बनाई, इससे हमारी जो पिछली गवर्नमेंट थी उन्होंने अपने 2 मकासद हासिल किए. एक मकसद जो था, जो ग्रे माफिया थी उसको बेनिफिट देना था ताकि पाकिस्तान में ग्रे ट्रैफिक के लिए इंसेंटिव पैदा हो जाए. यानी जब आप ड्यूटीज बढ़ाते हैं तो स्मगलिंग बढ़ जाती है. इन्होंने ड्यूटीज बढ़ा दी, स्मगलिंग बढ़ना शुरू हो गई. साइड बाय साइड हमारे पास इनसाइडर्स ने बड़ा हमें हल्फिया बताया कि उन्होंने जो LDIs ऑपरेटर थे, इन्होंने 80 करोड़ रुपए पूल करके उस वक्त के वजीर आजम साहब को और सदर साहब को और जो उनके मिनिस्टर थे और सेक्रेटरी थे उन तक पहुंचाए. 80 करोड़ रुपए LDI ऑपरेटर्स ने दिए. उस वक्त के वजीर आजम दो रहे थे ना, गिलानी साहब, ये गिलानी साहब चले गए थे और उस वक्त राजा परवेज अशरफ साहब. आप ये कह रहे हैं कि 80 करोड़ रुपए गए राजा परवेज अशरफ को जी. और उस वक्त जो सेक्रेटरी थे और जो पूरी चेन थी उस वक्त जितने भी मिनिस्टर्स और उसमें सदर साहब का भी लोग नाम लेते हैं कि उन तक ये पैसे पहुंचाए गए. और फिर हर महीने उनको 10 से 15 करोड़ रुपया उन्होंने हर महीने कमीशन देना था. इसीलिए आपको याद होगा कि हुकूमत ने जो उस वक्त आराम से रेट बढ़ा दिया और दूसरा देखना शुरू और वहां से उन्होंने पैसे कमाना शुरू कर दिए. और फिर उस वक्त के जो सेक्रेटरी IT थे जिन्होंने ये पॉलिसी डायरेक्टिव इशू किया था, उनको PTA का चेयरमैन लगा दिया गया. और वो तो लाहौर हाई कोर्ट को दाद दें कि उन्होंने, लाहौर हाई कोर्ट ने उसको रिमूव किया और वो हमने पिटीशन की थी कि जिस पर उन्होंने फारूक अवान साहब को चेयरमैन PTA से हटाया उनके ओहदे से. तो ये जो सारी माफिया थी जिसमें इन्होंने कार्टेल बनाया, और इस कार्टेल यानी जो गठजोड़ था इसको कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने एक इलीगल करार दे दिया. और बदकिस्मती की बात यह कि इस हुकूमत को आए भी बड़ा अरसा हो गया और ये हुकूमत भी अभी तक उन पॉलिसी को कंटिन्यू कर रही है. मुझे यहाँ कमर्शियल ब्रेक लेना है, लेकिन ब्रेक से पहले मैं एक बात आपसे शेयर करना चाहूँगा. ये भी बड़ी इंटरेस्टिंग है कि किन लोगों को इजाज़त मिली हुई थी कि वो कॉल्स पाकिस्तान में टर्मिनेट करें. और बेस्ट चीज़ ये है कि ये 500 अरब रुपए की ट्रेड है, ये वॉल्यूम है बिजनेस का, कारोबार का, इसमें कॉल्स, वॉइस डेटा, सब कुछ. इंटरनेशनल डायलिंग की जो इंटरनेशनल कॉल्स है वो तकरीबन 50 अरब की हैं. लेकिन खूबसूरत बात यह है कि कोई रूल, स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर थे ही नहीं कि किस बेसिस पे किसको ये लाइसेंस मिल रहा है. मसलन वतीन है तो उसकी अपनी, उसका कोई और है, अगर कोई और टेलीकॉम कंपनी और है, एक LDI का और है, एक LDI का दूसरा है. यानी कि जिसको वजीर साहब ने फ़ोन करके कह दिया एनु पा दो, वो बीच में आ गया. और जब इस गवर्नमेंट ने अभी आके एक स्टडी की तो कहा यह जा रहा था कि जी 800 के करीब हैं. और जब लिस्ट निकली तो 51,000 से ज़्यादा, बल्कि 54,000 है. उस पर भी बात करेंगे कि जब इन्होंने इलीगल सेंटर्स बंद किए और ये बड़े इस तरह के किए तो उसमें इक्विपमेंट भी पकड़ा गया. कहा जा रहा है वो 2 चाइनीज़ कंपनीज हैं जिनका वो बहुत ज़्यादा इक्विपमेंट है. क्या उनके खिलाफ इन्वेस्टिगेशंस हुई? जब इक्विपमेंट भी पकड़ा जाता है तो पता तो लगे ये इक्विपमेंट कहाँ से आ रहा है, क्या नहीं आ रहा. इस पर ही बात करेंगे. अभी और भी करोड़ों की बहुत बातें हैं. इतने मिनट और सिफरे हमारे पास नहीं हैं जितना एक घपला पाकिस्तान में चल रहा है. हमारे साथ रहिएगा. जी वेलकम बैक टू द प्रोग्राम. अच्छा शाह साहब, चेयरमैन साहब आपसे 2 सवाल. मैंने एक तो वो किया था कि जो इतना कॉन्फिस्केट हुआ, इतने आपने खुद भी कहा हमने रेड्स की, बंद किए, वो इक्विपमेंट का कभी आपने पता करवाया कि, क्योंकि ये तो वो वॉइस ओवर IP इक्विपमेंट होता है, ये इंपोर्ट होता है वेरियस वादों के तहत, इस जगह के लिए बुलाया, इसके लिए लगाया है और वो मार्केट में यूज़ हो रहा है इस तरह. तो कोई आपने उस पर किया है? मैं आपको बताऊं कि मैं मेरे पास था ऑफिस में, इक्विपमेंट भी पड़ा था, मैं लाना भूल गया. आपको मैं दिखा देता. इट्स जस्ट अ कार्ड, PCMCI कार्ड है, इसके अंदर सिम्स की जगह बनी हुई है. तो बेसिकली इट्स जस्ट सिंपल कार्ड, ठीक है, जो कि एक चेसी के अंदर लगता है. दैट कंप्लीट थिंग देन बिकम्स अ गेटवे, जिसको उर्फ आम में कहते हैं. एक तरफ से इंटरनेट कनेक्टिविटी है, दूसरी तरफ से सिम्स पे कॉल्स निकल रही. तो ये रिलेटिवली सिंपल सिस्टम है, ठीक है. हाँ, पकड़े गए हैं सारे, लेकिन इसके मल्टीपर्पज़ है ये वाली चीज़. कई सारा जब आपने पकड़े, लेट से आपने 200 कार्ड पकड़ लिए फॉर एग्जांपल, वो मेक होगी, सब कुछ होगा, वही उन्हीं कंपनी के प्रिंसिपल्स भी यहाँ बैठे हुए हैं, उन्हीं के एजेंट्स भी बैठे हुए हैं. उन लोगों से आपने पूछा भैया ये कार्ड तुम्हारा कहाँ से आया, किसको बेसिकली कर रहे हैं सारी तहकीक और आपके सामने रिजल्ट्स भी ले आएंगे. अभी तक एक भी नहीं हुई? कर देंगे इंशाल्लाह. आपसे वादा रहा, मैं आपको भेज दूंगा. और दूसरा ये, आपने LDI का कोई स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर कब बनेगा आपका?
کیا مطلب آپ کا کہ آپ نے جو سے یہ ان کو یہ لائسنسز ہوئے جو انفارمیشنز ملی ہوئی ہیں ٹرمینیشنز کی سب کچھ وہ ہر ایک کی علیحدہ ڈیل ہے, کسی کا کوئی ایس او پی ہے ہی نہیں آپ کی اس کا؟ ایس او پی سے آپ کی کیا مراد ہے؟ بھئی ایک ہوتا ہے نا کہ آپ کی یہ کنڈیشنز ہیں, یہ ریکوائرمنٹس آپ میٹ کرتے ہیں تو آپ کو یہ لائسنس مل جائے گا, پرمیشن مل جائے گی کالز لا کے ٹرمینیٹ کرنے کی. یہ تو پہلے سے ملے ہوئے ہیں ان کو, ایک سرٹن ڈیوریشن کا لائسنس اس وقت کی کنڈیشنز کے لحاظ سے ملا ہوا ہے, اور اس وقت کی ساری کنڈیشنز تھی جو انہیں پوری کی یا ان سے پوری کرنی تھی, اور کی بھی کافی ساروں نے نہیں بھی کی. تو اس میں کافی سارے جو لوگ ہیں ایل ڈی آئی وہ تو آپ کو پتہ ہے کہ لیٹیگیشن میں بھی ہیں پی ٹی اے کے انہوں نے آپ سے کوئی 32 کے قریب ارب روپے بھی آپ لوگوں کو دینے ہیں, آپ ان سے قسطیں وسطیں کر کے بیٹھے ہوئے. 2-3 یہ لاڈلے کیوں ہیں پی ٹی اے کے سارے؟ کوئی بھی لاڈلے نہیں ہمارے, ہمارا لاڈلا جو وہ ہے جو صرف پاکستان کے لیے اچھی سوچ رکھتا. تو وہ بھی تک آپ کو ملا نہیں ہے کیونکہ جن سے آپ کے تعلقات ہیں وہ سارے وہی ہیں جنہوں نے آپ پیسے دینے ہیں یا لیگل ٹرمینیشن. ایسی کوئی بات نہیں, کن سے میرے تعلقات ہیں؟ نہیں آپ سے بھی آئی مین پی ٹی اے, آئی مین پورٹ پی ٹی اے. دوسرا آپ جن پیسوں کی بات کر رہے ہیں دیٹ از اے پی سی فار یو ایس ایف, ٹھیک ہے, وہ یو ایس ایف کی کلیکشنز ہیں جو انہوں نے کلیکٹ کرنے تھے جو انہوں نے نہیں دیے, ٹھیک ہے. دے آر ناٹ پی ٹی اے ڈیوز فرسٹ آف آل, آپ یہ دیکھ لیں, لیکن اسٹل سنس وی ور کلیکٹنگ دیٹ تو وہ ہمارا شو ہو رہا ہے. وی آر ان شاء اللہ دیز تھنگز ول آلسو بی ریزالوڈ. آئی سی ایچ میں بھی ویسے اس کی ایک کلاز رکھی تھی. بائی دا وے ایک اور چیز آپ یہ بھی دیکھیں نا کہ جو کرنٹ ہم رجیم ہے, جو میں آیا ہوں فار ایگزامپل, وی کیم ان دا مڈل آف دا تھنگ, ایک چیز آلریڈی چل رہی ہے اینڈ وی آر ہیئر ٹرائنگ ٹو فائنڈ اے سولوشن. اب اس میں یہ بھی ہے کہ آپ کہیں کہ آتے ساتھ یہ کر دو وہ کر دو, بٹ وی ول بی ڈوئنگ دس سلولی اینڈ گریجولی آفٹر اے کنسلٹیشن پروسیس. ایک دم ہم چیزیں نہیں کرنا چاہتے. آپ کی منسٹری کا میں ایک ڈاکیومنٹ دیکھ رہا تھا, اس میں نے پتہ لگا کہ شاید دسمبر 21 آپ لوگوں نے ڈیڈ لائن رکھی ہوئی پالیسی ریویو کرنے کی آئی سی ایچ کی. منسٹری آف آئی ٹی نے رکھی ہوئی ہے ڈیڈ لائن 31 دسمبر کی. تو تب تک آپ اپنی پالیسی ریویو کر لیں گے ساری؟ ہاں, اس میں یہی بات ہے کہ بیسیکلی دس 8.8 جو ریٹ ہے دس ول بی ریویوڈ, کہ یہ اس کی لاجک کیا ہے اور شوڈ وی کیپ اٹ دس وے, یا اس کو ریڈیوس ہونا چاہیے یا ختم ہونا چاہیے یا کچھ میں وہ تو کہہ رہے ہیں کوئی لاجک نہیں ہے. تو ویل سی. عامر یہ بتائیے یہ اس وقت نظام کیسے چل رہا ہے؟ ایک کمپنی ہے لیٹ سے پی ٹی سی ایل ہے یا اتصالات ہے, اتصالات ہی سمجھ لینا, اب اسی کو وہ کر رہے ہیں, ٹھیک ہے, صرف اس کو پتا ہے کتنے منٹس آ رہے ہیں, وہی کیلکولیٹ کر رہا ہے, وہی سب کو بانٹ رہا ہے, اور وہی سارے پاکستان کا جتنا ٹیلی کام کا نظام ہے وہ ایک اس طرح چل رہا ہے. ویل یہ ہمارے جو لیگل ایکسپرٹس تھے, ٹھیک ہے, along with Ministry of IT and PT, یہ صرف ان کو نہیں پتہ چلا, باقی پوری دنیا کو پتہ تھا, انکلوڈنگ سی سی پی, جس نے یہ اپنا ڈٹرمنیشن بھی دے دیا تھا کہ ان کو یہ کارٹلائزیشن ہے, ایک بندے کی ذمہ داری لگانے سے مطلب یہ کہ باقی لوگ بری ذمہ ہے. دیر از نو کمپٹیشن ایٹ آل. فار انسٹنس 3 آپریٹرز ہیں, ایک 2 روپے رکھتا ہے, دوسرا 3 روپے رکھتا ہے, تیسرے کی کوشش ہوگی میں 1.5 روپے رکھوں تاکہ میرے پاس کسٹمرز آئیں. اب ایسا نہیں ہے, وہ تینوں نے کہا کہ جی آپ جو بڑے والا ہے وہ رکھ لو, ہم آپ کی جو جتنی بھی ٹوٹل آپ کی ارننگز ہوں گی, لیٹ سپوز 20 روپے ہوتی ہے, ہم سارے 6 روپے کر دیں گے. سر یہ یہ بالکل پاسبل ہی نہیں ہے. سی سی پی نے اس کے لیے پالیسی ڈائریکٹو ایشو کیا جو کہ ڈسکارڈ کیا. یہ حصہ بمطابق جسا بن گیا ہے. ایگزیکٹلی کہ اگر 10 آپریٹر ہیں, ایک بڑا ایک چھوٹا ہے, انہوں نے کہا اچھا 100 روپے آ رہا ہے, 20 تیرے, 50 میرے, 40 میرے, اس کے بعد اور حکومت بھاڑ میں گئی, کسی کو نہیں پتا. اور ایسی, اور یہ مطلب صرف ان لوگوں کو, جو منسٹری تھی ہماری, جو پچھلی گورنمنٹ تھی, آف کورس ان کو نظر نہیں آیا, باقی ہر بندے کو پتا تھا, میڈیا میں رپورٹ ہو رہا تھا, ہر جگہ پتا تھا. اب اس پہ کس کے انسینٹیوز تھے, کیا ان کی, آئی مین آبویسلی اس کے آف یو نو کیا ڈیلز چل رہی تھی, آئی ایم ناٹ شیور, بٹ ایسا ہو رہا تھا. اینڈ مور اوور یو نو آپ دیکھیں سیلولر ہمارے آپریٹرز ہیں, ان کی پرائس فلورنگ نہیں ہے, زونگ جتنے مرضی پیسے رکھے کال, ٹیلی نار جتنے, تو انٹرنیشنل کالز کے لیے فلورنگ کرنے کی کیا ضرورت تھی, جو 8.8 کا ابھی ڈاکٹر صاحب بتا رہے تھے, اس کی ضرورت ہی نہیں ہے. کمپٹیشن رکھیں. نہیں وہ تو مجھے کی باتوں سمجھ آ گئی کہ ان کو ایک پالیسی ملی جو کرپٹ پالیسی تھی, جس کے اندر کھانچے بلٹ ان تھے. اب یہ اس سے اپنی جان چھڑائیں گے یا نہیں چھڑائیں گے یہ پتہ لگ جائے گا دسمبر کی 31 کو. بالکل صحیح کہ یہ اس ویو لینتھ پہ ہیں کہ یہ واقعی they'll do what is right. یہ تو پتہ لگ جائے گا. مور اوور دیکھیں ابھی پوری دنیا میں وائس اوور آئی پی لیگل ہو رہا ہے. آئی تھنک وی شوڈ یو نو موو ٹو دیٹ ڈائریکشن کہ ہمیں اگر کسی لینڈ لائن پہ یا کہیں کال کرنی ہے انٹرنیٹ سے, اس کو لیگلائز کریں. ہمیں جو ریونیوز ہیں وہ ڈیٹا ڈریون ہونے چاہیے. آپ صاحب یہ بتائیں لوگوں کو کس طرح ریلیف ملے گا کہ کال سستی ہو جائے, کال سستی ہو جائے, اور گورنمنٹ کا جو سا ریونیو ہے جو ٹیکسز میں جو جائز ملنا چاہیے, اور یہ جو سی لیگل ٹریفک ہے, بیکاز یہ تو کسی کی, یہ تو بیچ میں سے چوروں کی جیب میں جا رہی ہے. دیکھیے پاکستان میں انہوں نے جب یہ پالیسی کی پریزنٹیشن دی ایل ڈی آئی آپریٹرز نے, تو انہوں نے کہا کہ جی
پاکستان سے جو باہر لوگ بیٹھے ہیں فارنرز پاکستان میں کال کرتے ہیں. پاکستان میں تو پاکستانی ہی کال کرتے ہیں جو بیچارے ہمارے اوورسیز پاکستانی ہیں جو پاکستان کی جو ایکسپورٹ ارننگ ہے اس کا ایک میجر پورشن پاکستان میں لے کے آتے ہیں. ان کے جو کالز کے ریٹ تھے وہ 4 گنا بڑھ گئے اور فائدہ یہاں پہ کس کو ہوا؟ آپریٹرز کو فائدہ ہوا اور جو گورنمنٹ کے اہلکار تھے ان کی جیبوں میں پیسہ چلا گیا. تو کیا کریں اب اس کارٹلائزیشن کو ختم کرنا چاہیے. کمپٹیشن دیکھیے ٹیلی کام جب ڈی ریگولیشن ہوئی 2003 میں اس کا مقصد یہ تھا کہ پی ٹی سی ایل کی مونوپلی کو ختم کیا گیا. 13 نئے ایل ڈی آئیز کے لائسنس ایشو کیے گئے. اس کے بعد پالیسی میں یہ تھا کہ لائسنسنگ ریجیم اوپن ہوگا, یعنی جو بھی اس کو کوالیفائی کرے گا اس کو لائسنس مل جائے گا. جب 2006 میں اتصالات کو جب پی ٹی سی ایل کے شیئر سیل کیے گئے تو گورنمنٹ نے ایک اور غیر قانونی 7 سال کے لیے ان پر لائسنسز پر بین لگا دیا جو انہوں نے اتصالات کے ساتھ انڈر ہینڈ ڈیل کی تھی. اب 2013 میں وہ کہتے ہیں جی وہ بین اٹھ رہا ہے. اب بھی اگر وہ بین اٹھ رہا ہے تو بھی کچھ آپریٹرز ہیں کہ جو عدالتوں کے تھرو اس بین کو ایکسٹینڈ کروانا چاہ رہے ہیں. تو جو آپریٹرز ہیں ان کے درمیان مقابلہ ہونا چاہیے. مقابلہ ہوگا تو ان کے ریٹ کم ہوں گے اور عوام کو, صارفین کو اور اوورسیز پاکستانی ہیں ان کو فائدہ ہوگا. کوالٹی آف سروس بھی دیکھیں اس پہ بھی ہاں کمپٹیشن شاہ صاحب یہ سے آپ ایگری کرتے ہیں اس لاجک سے کہ ریٹ اگر کم ہوں گے ظاہر ہے اور سروس بھی امپروو ہوگی, بیکاز ابھی بھی کال ڈراپس ہو رہی ہیں, سب کچھ ہو رہا ہے, کسی کو پرواہی کوئی نہیں ہے. اس میں 2 طرح کی آپ میرے خیال میں کوالٹی آف سروس کی بات کر رہے ہیں. ایک تو جو آپ کے ریگولر یہاں اپنے نیٹ ورک کی کوالٹی آف سروس ہے اس کی. دوسری جو انٹرنیشنل کالز آپ کی آ رہی ہیں اگر وہ گرے ٹریفک سے, گرے چینل سے آتی ہیں تو ظاہر ہے اس کی کوئی کوالٹی گارنٹی نہیں کی جا سکتی. ایک وہ والی کوالٹی ہے. تو ڈیفینیٹلی جب گرے ختم ہوگا وائٹ چینل سے آئیں گی. میں تو ایک ان پڑھ سا آدمی ہوں, میں ایز اے لے مین کی طرح بات کر رہا ہوں. مجھے تو لگتا ہے کہ جو انٹرنیشنل کلیئرنگ ہاؤس بنا ہے ICH, یہ سب سے بڑا مافیا مجھے لگتا ہے بن گیا ہے. یہ ٹوٹے گا تو لگتا ہے شاید حالات ٹھیک ہوں گے. کیا ICH کا فائدہ کیا ہوا ہے؟ کوئی ایک فائدہ بھی ہوا ہے بننے کا؟ بیسیکلی مطلب ریونیو تو آئے ہیں لیکن ریونیو تو کم ہوا ہے آپ کے. نہیں اف یو الاؤ می سر, میرے پاس فگرز ہیں. ICS سے پہلے جو APC کلیکشن ہے جس سے حکومت کو سروکار ہوتا ہے وہ $25 ملین تھے. یہ پہلے ایک مہینے کے. اور آفٹر ICH یہ ڈراپ ہوئے ہیں 16.78 ملین, مطلب 8-9 ملین کم ہوئے ہیں اور یہ مزید کم ہوتے جا رہے ہیں. آج تک میرے خیال سے 13-14 ملین تک یہ فگر آ گیا ہوگا. یعنی کہ اس وقت بتایا جا رہا تھا تو ICH بنی, کالز مہنگی ہو گئی. ICH بنی تو جو حکومت کا ریونیو تھا وہ نیچے چلا گیا. ICH بنی تو جو لوگ ICH میں کمپنیز بیٹھی ساری ان سب کے منافع 300% بڑھ گئے. تو پھر تو میرا خیال ہے بڑی سمپل میتھمیٹکس نہیں ہے. اچھا خیر یہ نمبرز میں ان کے ساتھ بیٹھ کے دیکھ بھی لوں گا, لیکن میں ICH کو ڈیفینڈ نہیں کر رہا ہوں. نہیں آئی نو, وی جسٹ سیئنگ کہ بیکاز اب آپ ریگولیٹری اتھارٹی کے ہیڈ ہیں اور آپ نے انہیرٹ کیا, یہ پالیسی بھی آپ کی نہیں ہے ٹو بی فیئر. ہم تو یہ کہہ رہے ہیں کہ کیا آپ اتنے مضبوط ہیں کہ آپ دیکھنے میں تو بہت نفیس سے آدمی لگتے ہیں, میں اس لیے پوچھ رہا ہوں آپ اتنے مضبوط ہیں کہ جو اربوں روپے کا کارٹل ہے, مافیا ہے, اس کو آپ توڑ سکتے ہیں؟ انشاءاللہ آپ کو اس مضبوطی کا اندازہ ہو جائے گا, کچھ مہینے انتظار کر لیں. میں کمرشل بریک لیتا ہوں اور کمرشل بریک میں آگے اینڈ میں یہی سب سے جاننا چاہوں گا کہ اسپیسیفک سٹیپس کیا ہیں جو ہمیں لینے چاہیے اس ملک میں گیٹ ٹریفک بند ہو, اس ملک میں جو ایسی دہاڑیاں لگی ہوئی اربوں کی کروڑوں کی, اور لوگوں کو بہتر سروس, سستی کال اور جائز حکومت کو انکم ملنی چاہیے. اس بریک کے بعد ہمارے ساتھ رہیے گا. جی ویلکم بیک ٹو دا پروگرام. اچھا اور انٹرسٹنگ چیزیں ہوئیں جب یہ گریٹ ٹریفک کی مانیٹرنگ کی بات ہو رہی تھی تو تقریباً 3 ارب روپے کا اکوپمنٹ خریدا گیا, اور وہ جو یہ ICH تھے انہوں نے ISI کو دے دیا کہ آپ کے پاس ایکسپرٹیز ہے, آپ لوگوں کو ٹرین کریں, آپ اس کو مانیٹر کریں, اور پھر اب بات ہو رہی ہے کہ واپس یہ چلا جائے گا PTA کے پاس. اور میری اطلاع یہ ہے کہ ISI والوں نے بھی کہا کہ جی ہمیں کوئی اعتراض نہیں, آپ بالکل لے لیں, ہم آپ کو ٹرین کر دیتے ہیں, آپ لے لیجئے. لیکن یہ چیز ان دا فرسٹ پلیس PTA کے پاس ہونی چاہیے تھی, اور PTA اگر چاہتا تو آؤٹ سورس کرتا, لیکن یہ بھی ICH جونسا انٹرنیشنل کلیئرنگ ہاؤس جس میں بیسکلی یہ جو 12-13 لانگ ڈسٹینس انٹرنیشنل آپریٹرز ہیں جن کے پاس لائسنسز ہیں, جو آپریٹ نہیں کر رہے لائسنسز صرف ایک کمپنی آپریٹ کر رہی ہے, وہ صرف وظیفے پہ بیٹھے ہوئے ہیں. سلمان سائی صاحب تو اب کیا کریں ہم, یا جن کے جو خالی وظیفے لے رہے ہیں ان کے لائسنسز کینسل ہونے چاہیے تاکہ جو پھر کام کر رہا ہے وہ کمائے, جواب دہ ہو, اس سے پوچھیں کون کتنا کیا ہو رہا ہے. ویئر ڈو وی گو فرام ہیئر؟ Simplest solution is the easiest solution. You bring the rate down, جو آپ کا ریٹ ہے
آپ جو پہلے تھا 2008 میں آپ اسی سٹیج پہ لے آئیں, 5 سینٹ پہ لے آئیں ٹوٹل, 4 سینٹ پہ لے آئیں, 5 سینٹ جو بھی تھا اس پہ لے آئیں. آئی سی ایچ کا جو جتنی نیوسنس ویلیو ختم ہو جائے گی آپ کی. آپ کے جو وی آر گیٹنگ اسکروڈ پاکستانیز ابراڈ, ان کے ریٹس بڑھا دیے AT&T نے, ان کا مارجن بڑھ گیا, مونوپلی ہو گئی, کوئی کمپٹیشن نہیں تھا. جو سستے لے رہے تھے LDI, دوسرے LDIs کو سب کو کہتے کیسٹریٹ کر کے سائڈ پہ کر دیا, ان کا وظیفہ باندھ دیا. We are getting screwed as the government of Pakistan. I am a part. Parliamentary word is shafted. Whatever. Okay. Because جو پہلے جس طرح عطا نے بتایا عامر نے کہ پہلے کیا ہمارا ریونیو آ رہا تھا جو کہ USF کی طرف جا رہا تھا, وہ ختم ہو گیا. آپ اور یہ تیسری چیز جو ہے جو جس بارے میں آپ زیادہ بات نہیں کر رہے, کیونکہ میں اسپاک میں نہیں, I was one of the founder members, so I'm very much in touch with them. Get them on here and see what is happening to IP ایڈریس اسپیس ہوتی ہے, بہت ویلیوبل ہے, اٹھا کے بلاک کر دیے. اور کون کر رہا ہے؟ آپ نے آؤٹ سورس کر دیا کمپنی کو, جو پاکستانی کمپنی بھی نہیں ہے, فورن کمپنی ہے. اٹس ناٹ بینگ رن بائی ISI, اٹس ناٹ بینگ رن بائی PTA. Who took that decision to give it to a company which is outside Pakistan, which has no links to Pakistan, and we do not know whether it's backed up into NSA? You opened out everything. یہ کمپنی, okay. Which company is it? I would like an admission from whoever has, جس نے بھی پیسے دیے ہیں, جس نے پیسے اس کے اندر بھرے ہیں, پیسے الٹیمیٹلی ہمارے جیب سے نکلے ہیں نا, کس کمپنی کو گئے, کیوں گئے ہیں, کیسے چل رہی ہے, کیسے وہ کر رہی ہے. یہ جو گرے ٹریفک کے نام پہ کبھی آگے اب جتنا پروٹوکالز ہو گئے, یہ سارا یہ IP کے اوپر ہوگا, انٹرنیٹ پہ ہوگا. آپ کا 3G لائسنس دینے چلے ہیں نا, 3G کیا ہوتا ہے؟ ڈیٹا ہوتا ہے. ڈیٹا کیا ہوتا ہے؟ اس میں آپ بولیں گے بھی تو ڈیٹا کی فارم میں ہوگا. کب تک خیر بنائے گی بکری کی خالہ, اور یہ بیوقوفی کب تک ہم کرتے رہیں گے؟ یہ VoIP کو ہم نے بہت بڑا گناہ بنا کے رکھا. بیسیکلی ICS کی پوری پالیسی ریویو ہونی چاہیے اور ساری چیزیں ٹھیک ہونا چاہیے, تبھی لوگوں کو بھی ریلیف ملے گی, ہمارے بھی ریونیو بڑھیں گے. Is that what you're saying? I will go one step ahead. In fact, نہ صرف یہ ریویو ہونی چاہیے, VoIP کو لیگلائز کرنا چاہیے, بیکاز دنیا میں بہت سارے ملکوں نے ایسا کیا, جتنے بھی ڈیولپ کنٹریز ہیں, ڈیٹا ڈریون ریونیوز ہوتے ہیں آپریٹرز کے. برٹش ٹیلی کام کے 50% پلس ریونیوز ڈیٹا ڈریون ہے. ہمیں اس طرف جانا چاہیے. آج سے 5 سال بعد جو جائیں گے تو آج کیوں نہیں. شاہ صاحب مجھے ایک چیز تو بتائیں, مجھے بڑی فنی بات لگی کہ سعودی عربیہ, ہمارا بہت زیادہ لوگ وہاں ہیں جو فون بھی کرتے ہیں, روتے بھی ہیں, ہنستے بھی ہیں. سعودی عربیہ کے ساتھ ہمارا کوئی پروٹوکال ہی نہیں ہے لیگل ٹریفک کا, کیوں نہیں ہے؟ بیسیکلی آپریٹرز نے سائن کرنا ہوتا ہے کہ وہ ان کے تھرو ٹریفک لے کے, جان کے نہیں کیا ہوا. نہیں جان کے نہیں کیا ہوا, ان کے آپریٹر کی چوائس ہے. اگر وہ نہیں کرتے تو نہیں کرتے. اگر وہ کسی تو یہ سعودی عربیہ اور UAE کی پالیٹکس لڑ رہی ہے جس میں نقصان پاکستان کو ہو رہا ہے. نہیں, اس میں دیکھیں ان کی اپنی جو آپریٹرز ہیں وہ تو چارج کرتے ہیں ان سے, تو یہ تو ان آپریٹرز کو چاہیے کہ خود ایسے ایگریمنٹ کریں کہ وہ بھی یہ بھی ان سے ٹریفک لیں. آپ لوگوں کا رول نہیں ہے اس میں انٹروین کرنا اور انشور کرنا کہ ریگولیٹ ہو مارکیٹ؟ کوئی آپ چیز کہتے ہیں, وہ آپ کہتے ہیں یہ منسٹری آف IT کو کرنا چاہیے, دوسری آپ کہتے ہیں آپریٹرز کو کرنا چاہیے, تیسرا سعودیز کو کرنا چاہیے, PTA کو کیا کرنا چاہیے پھر؟ اف یو ڈونٹ فورس ریگولیٹنگ دی انڈسٹری, تو کس نے کرنی ہے ریگولیٹ؟ ہم کر رہے ہیں ریگولیٹ, آپ کہہ رہے ہیں آپریٹرز خود کر لیں, وہ نہیں کرتے, پھر نہیں کرتے تو بیسیکلی اپنا ریونیو لوز کر رہے ہیں نا. بیسیکلی دے نیڈ ٹو میک شیور ان کا ریونیو, تو آپ بھی تو ریونیو لوز کر رہے ہیں. وہ ساری گریٹ ٹریفک میں اگر آئے گا تو گورنمنٹ اپنا ریونیو لوز نہیں کرے گی. بیسیکلی آئی مین اس میں آپ دیکھیں نا, سعودی عرب سے تو میں نہیں کانٹیکٹ کر سکتا نا کہ آپ ان کو ٹریفک دیں. اٹس آپریٹر ٹو آپریٹر, ٹھیک ہے نا. از اٹ رائٹ؟ کیا یہ نہیں فورس کر سکتے یہ ریگولیشن؟ PTA کا کام ہے ریگولیشنز کو انفورس کرنا اور ایک لیول پلینگ فیلڈ مہیا کرنا, جس لیول پلینگ فیلڈ میں کمپٹیشن کی فضا ہو. اور یہ PTA کا چارٹر ہے جو اگر مجھے سمجھ نہیں آئی, جب آپ یہ لائسنس دیتی ہے PTA, تو کیا ریگولیٹرز پہ پابندی نہیں کہ آپ کے فارمل ایگریمنٹس ہوں تبھی آپ ٹریفک کریں؟ پھر آپ ان سے کال ٹرمینیشن کے رائٹ لے لیں. اگر وہ ان سے فارمل ایگریمنٹس نہیں کرتے جو آپ کی اس میں آتے ہیں, تو پھر آپ نے ان کو رائٹ کیوں دیا ہے کال ٹرمینیٹ کرنے کا؟ وہاں آپ کا صرف ایک ہی آپریٹر رہ گیا نا, اتصالات in Saudi Arabia, they have to talk to each other. باقی تو we don't exist. The deregulation has been rolled back. اب یہ ون پارٹی بن گئی ہے جو ایک ہی سارا ملک چل رہا ہے. اتصالات ان سے اگریمنٹ کرے گا تو وہ ہوگا. اور یہ آپ اتصالات کو فورس نہیں کر سکتے. اتصالات تو خود چاہتی ہے, مطلب بیسیکلی PTCL تو خود چاہتا ہے کہ وہ ان کے ساتھ اگریمنٹ کرے, ٹھیک ہے نا, کیونکہ ان کا ریونیو متاثر ہو رہا ہے نا. اتصالات کو تو حکومت پاکستان نہیں انفورس کر سک رہی, کیونکہ انہوں نے $800 ملین حکومت پاکستان کے دینے ہیں جو کہ آج تک وہ نہیں دے رہے. اور دیکھیے یہ جو جتنی ICH کی جو ساری پالیسی بنی, اس میں اتصالات کو ہی فائدہ ہوا. تو دیکھیے اس پالیسی کو ختم کرنے کی ضرورت ہے امیڈیٹلی,
تاکہ اجارہ داری جو ہے ایک کمپنی کی ختم ہو, مقابلے کی فضا پیدا ہو, مقابلہ ہوگا اور اوپن لائسنسنگ ہو, نئے لائسنس ایشو کیے جائیں, تبھی مقابلے کی فضا میں عوام کو اچھے ریٹ اور بہتر کوالٹی کی سہولت. اور دوسرا اب یہ ہم 3G کی بات کر رہے ہیں, افغانستان میں 3G 3 سال پہلے آیا تھا, ہم 4G میں کیوں نہیں جاتے؟ یہ اتنا سمپل نہیں ہے. آپ سے میں نے پہلے بھی ڈسکس کیا کہ بیسیکلی ٹیکنالوجی یہ نہیں کہ آپ ایک وہ لے کے اور دوسرے پہ چلے جائیں, اس میں بہت ساری چیزیں انوالوڈ ہوتی ہیں. فرسٹ آف آل از دا اسپیکٹرم جو آپ آکشن کرنے جا رہے ہیں, سیکنڈلی دا اویلیبلٹی آف ہینڈ سیٹس, تھرڈ چیز یہ ہے کہ ہم لوگوں کا مسئلہ آپ کا مسئلہ ہے. نہیں ایک اور چیز میں دیکھ لیں کہ جو پالیسی ڈائریکٹیو ہے اور جو ہم کرنے جا رہے ہیں اٹ از ٹیکنالوجی نیوٹرل, ٹھیک ہے نا. تو اگر ان کا بزنس کیس بنے گا آپریٹرس کا, تو دے وڈ گو فار دس ٹیکنالوجی. جلدی سے سر مار رہے ہیں آپ. سر میں اس لیے مار رہا ہوں کہ 3G اگر مجھے آج لگانا ہو جو کہ ڈی کمیشن ہو رہا ہے, تو میں سیکنڈ ہینڈ اکوپمنٹ بھی لگا لوں, کوئی ریگولیٹری اوور سائٹ نہیں ہوگی. ان کا بزنس کیس بنے نہ بنے میری بلا سے. ایز اے پاکستانی I want the latest technology to be put in so that I can use it. اس وقت تو you will let everybody lose. You are benchmarking اپنا جو 2 to 91 million, your market was جب آپ نے کرا تھا آپ کی مارکیٹ 10 ملین تھے, 130 ملین ہو گئے لوگ. آپ کا اسپیکٹرم کھلوائیں آپ. اس وقت بھی ہم نے فوج سے لیا تھا. مجھے ایک چیز بتائیں شاہ صاحب, اگر میں لٹرسی کو سمجھاؤں, جو آپ کے GSM آپریٹرز وغیرہ ہیں وہ پارٹ آف دا پرابلم مجھے نظر نہیں آ رہے, وہ آرام سے اپنا کام کر رہے ہیں, پیسے دے رہے ہیں. یہ جو آپ کے LDI آپریٹرز ہیں ان کا لگتا ہے کہ سارا بہت زیادہ ہے. یہ اتنی مضبوط لابی کیا ہے کہ ساری پالیسی سب کچھ ان کے آگے بے بس ہم ہو گئے. اچھا خیر, پہلے میں ان کا وہ جواب دے دوں. ٹیکنیکلی اسپیکنگ, جیسے میں نے کہا کہ اٹس ٹیکنالوجی نیوٹرل فرسٹ آف آل دی لائسنس دیٹ وی آر گوئنگ ٹو ایشو. سیکنڈلی یہ کہ آپ جو اسپیکٹرم دیتے ہیں آپریٹرز اسی لحاظ سے اس بزنس کیس کو بناتے ہیں. تو میں آئی کین آرگیو ود یو لیٹر آن ٹیکنیکلی کہ آپ ذرا یہ جو اپروچ ہے نا, یہ کہ 3G کی بجائے 4G کی طرف نہیں جائے, دس از ٹیکنیکلی ناٹ رائٹ اینڈ آئی کین کنونس یو ان اے لانگر سیٹنگ. ابھی یہ سبجیکٹ بڑا ہی وائڈ ہے لیکن آئی ایم سوری وی رن آؤٹ آف ٹائم. آپ لوگوں کا بہت شکریہ. ناظرین بڑی جلدی سے 2 باتیں. ایک جو انٹرنیشنل کلیئرنگ ہاؤس ہے, بڑی کلیئر سچویشن ہے کہ یہ جو 12-13 کمپنیز کے وظیفے لگے ہوئے ہیں, ایک کمپنی اپنی مرضی سے بانٹ رہی ہے, وہی اسی کو پتہ ہے ملک میں کتنی کالز آ رہی ہیں, کتنی وائٹ ہیں, کتنی بلیک ہیں. یہ بند ہونا چاہیے. IICH پالیسی ریویو ہونی چاہیے ویری کلیئرلی, اور یہ ایک منوپلی ختم ہونی چاہیے. دوسری, جتنے ابھی تک ریکوریز ہوئی ہیں اکوپمنٹس وغیرہ کی, اس کی ریورس جس کو کہتے ہیں انویسٹیگیشنز ہونی چاہیے. اکوپمنٹ کہاں سے آ رہا ہے, وہ کمپنیز بیچ رہی ہیں, کس پریٹیکسٹ میں آ رہا ہے, وہ بہت ضروری ہے. لیکن ابو آل جو سب سے ضروری ہے کہ جو پالیسیز ہیں وہ آگے فیوچر اورینٹڈ ہونی چاہیے. پاس کی پالیسیز کو گلے لگا کے مت بیٹھیں, اور نہ جتنے مرضی گروپ سٹرونگ ہوں ان کا نہ سوچیں, ملک کا سوچیں. اور میں چیئرمین صاحب کو بتاؤں گا, ایک 12 کوہو کے اندر بھی ایک فارمر فیڈرل منسٹر صاحب کا شاید ابھی بھی چل رہا ہے جعلی یہ ٹرمینیشن سینٹر, اس پہ بھی چھاپا ماریں, اور بھی بہت سی چیزیں نکلیں گی. لیکن ٹو اینڈ اٹ آل, یہ کروڑوں لوگوں کا مسئلہ ہے. لوگوں کو سستی کالز ملنی چاہیے, بہتر سروس ملنی چاہیے, حکومت کو پیسے ملنے چاہیے, اور یہ جو حرام کی کمائی لوگوں کی جیبوں میں جا رہی ہے یہ نہیں جانی چاہیے. یہ آپ کا میرا جائز حق ہے جو لوٹا جا رہا ہے. اجازت دیجیے, اللہ حافظ.